वेलकम बैक। अमेरिका से एक बार फिर डू मोर की सदा आ रही है और इस दफ़ा उस मामले पे जिसमें ताज्जुब मजीद बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन ज़रबेस की कामयाबियों की इत्तला पूरी दुनिया को है और इसकी कामयाबियों की सबूत भी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। पाकिस्तान में हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में जो ऑपरेशन के दौरान ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविल आर्म फोर्सेस ने, पुलिस ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है, दहशतगर्दी की जितनी भी जंगें अब तक तारीख में लड़ी गई हैं उसमें एक ये नायाब बाप का इजाफा हो चुका है। लेकिन अमेरिका मुतमईन होता नजर नहीं आ रहा है और उसने एक बार फिर डू मोर की सदा लगाई है और खास तौर पर उसका ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म के हवाले से है, जिसमें अमेरिका कहता है कि उसके दुश्मन हक्कानी नेटवर्क को बकौल उसके निशाना नहीं बनाया गया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई तो अमेरिका पाकिस्तान को जो कोलिशन सपोर्ट फंड के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और अमेरिका जो उसकी माली तौर पे उसकी अयानत करता है, उस हवाले से जो पाकिस्तान को $300 मिलियन से ज़्यादा आइंदा किस्त मिलने वाली है दिसंबर में, वो नहीं दी जाएगी। और जनाब नवाज शरीफ जिनका कि दौरा अक्टूबर का अमेरिका में होना है, उसके मौज़ूआत में भी सबसे अहम मौजू ये होगा कि पाकिस्तान अब से लेकर अक्टूबर तक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में हक्कानी नेटवर्क के हवाले से क्या पेशरफ्त करता है। ये पैगाम लेके अमेरिका के सदर की मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर सूजन राइस इस्लामाबाद पहुंची तो वो हफ्ते की शब थी, मगर बावजूद उनकी तमाम मसरूफियात इतवार के रोज़ रखी गई, यानी कि छुट्टी वाले रोज़। और उस दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो उमूमन इतवार और हफ्ते के रोज़ ख़ास तौर पर लाहौर में होते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में ही क़याम किया और इतवार की सुबह 9 बजे उन्होंने डॉक्टर सूजन राइस से 1.25 घंटे की मुलाकात की। फिर वजारत ख़ारजा भी खुली और उस दिन वजारत ख़ारजा में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा और कौमी सलामती जनाब सरताज अजीज़ ने डॉक्टर सूजन राइस से मुलाकात की, उन्हें ज़ोहराना भी दिया और फिर दोपहर को 4:15 बजे के करीब उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके लिए GHQ वो गई थी और GHQ भी खुला था, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डॉक्टर सूजन राइस के दरमियान 2 घंटे की मुलाकात हुई। अमेरिकी मीडिया कहता है कि उन्होंने डू मोर की बात की और पाकिस्तान को खास तौर पे उन्होंने तंबीह की कि अगर खास तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई नहीं की गई तो अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसकी जो नहज है इस वक्त उस पर नजरसानी करने पे मजबूर होगा। डू मोर की इन सदाओं पे मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा और मुमताज़ सीनियर डिप्लोमेट साबिक डिप्लोमेट जनाब तारिक फ़ातमी ने। बड़ी नवाजिश फ़ातमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। लग रहा है कि अमेरिका ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म की पूरी कामयाबियों से, जिसको पूरी दुनिया रोशनास है, पूरी तरह से मुतमईन नहीं है और अभी भी उसको डू मोर की आवाज़ कसनी पड़ रही है। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? शुक्रिया कामरान खान साहब, आपकी जो शुरू की इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थी वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ये ज़रब-अज़्म का ऑपरेशन जो है एक बहुत ही यूनिक फीचर है और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि किसी और मुल्क में इस स्केल पर और इस रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन के साथ इस किस्म की ऑपरेशंस नहीं हुए और इसकी ग्लोबल अप्रिसिएशन हुई है। हम सारे यूरोपियन कंट्रीज़ गए हैं, अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में गए थे। रूस के प्रेसिडेंट से जब मुलाकात हुई उफ़ा में 10 जुलाई को, उन्होंने भी इसकी अप्रिसिएशन की। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रब-ए-अज़्म के लिए हमने किसी से इंक्लूडिंग अमेरिका से एक सिंगल पैसा न मांगा, ना उसके हम ख्वाहिशमंद हैं। ये हमने अपनी रिसोर्सेज से ये मिलिट्री ऑपरेशंस भी कंडक्ट किया है। इसमें जो टेम्परली डिस्प्लेस पर्सनस थे उनकी रिहेबिलिटेशन भी हम अपने रिसोर्सेज से करेंगे। और मैं आपको बहुत ही ऑथोरिटेटिव अंदाज से ये बताना चाहता हूँ कि वर्चुअली $2 बिलियन इस पर अभी तक एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकर किया। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कोalition सपोर्ट फंड्स का जिक्र किया। कोalition सपोर्ट फंड जो है ये कोई अमेरिकन न एड है, न चैरिटी है, न असिस्टेंस है, ये रीइंबर्समेंट है उस चीज का जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और रीइंबर्समेंट भी महीनों और बरसों के बाद आता है। इसलिए किसी भी मुल्क को किसी किस्म का हक नहीं बनता है कि वो हमें डिमांड करे कि हम किस किस्म का मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे। हम वही करेंगे जो हम मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं। और डू मोर का फेज मैं आपसे कहना चाहता हूं
کہ یو کین فارگیٹ اٹ. ہم کسی ملک کے ڈو مور کی فلسفی کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہے اور آل پارٹیز کی اس پر کنسنسس ہے کہ ہم یہ آپریشنز کریں. اس میں ٹوٹل یونینیمٹی ہے سارے سٹیک ہولڈرز میں, اور یہ نیوز پیپرز کی یہ ارسپانسبل کائٹ فلائنگ ہے کہ ڈاکٹر سوزن رائس نے آ کے اس قسم کا ڈیمانڈ کیا. میں ساری میٹنگز میں موجود تھا, پرائم منسٹر کی, ایڈوائزر کی, اور لنچ وغیرہ وغیرہ, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ مہینہ روز پہلے فکس ہو گئی تھی. اس کا کوئی ریسنٹ ایونٹ سے تعلق نہیں. جب میں واشنگٹن گیا تھا اور ڈاکٹر سوزن رائس سے ہماری بڑی کمپریہنسو فوکسڈ ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اسی وقت بتایا گیا تھا کہ وہ چین سے آنا چاہتی ہیں یہاں, اور ان کی شیڈیولنگ اور پریزیڈنٹ اوباما کی شیڈیولنگ کے پرابلم سے اگر ہم انہیں سنڈے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے بیٹھنے کے ساتھ یہ کہا کہ پریزیڈنٹ اوباما آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ واشنگٹن تشریف لائیں, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی, پیس, اسٹیبلٹی اور ویل بینگ آف دی پاکستانی پیپل جو ہے اٹ از کلوز ٹو دا ہارٹس آف دا پریزیڈنٹ اینڈ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ دی ایڈمنسٹریشن. سو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ 2011 اور 2012 لیکن فاطمی صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور آئی ایکسپیکٹ کہ یہی گفتگو جو ہے ڈاکٹر سوزن رائس کو, کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنا آپریشن کیسے کریں گے, یہ کی گئی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں یہ کائٹ فلائنگ نہیں ہے, یہ باقاعدہ بیک گراؤنڈ اینڈ بریفنگ ہے جو واشنگٹن میں سینئر امریکن آفیشلز نے دی ہے میڈیا کو باقاعدہ, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت شدت سے کہا ہے کہ پاکستان سے کہ وہ بہت زیادہ کرے, اور جو شمالی وزیرستان میں اس کی کارروائی ہے خاص طور پہ بقول امریکہ کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ محدود ہے, اور انہوں نے اسپیسیفک چیزیں کہی ہیں پاکستان سے کہ آپ کو یہ کرنی ہے, اور یہ امریکن آفیشلز نے باقاعدہ میڈیا کو بریف کیا ہے. تو میں آپ کو بریف کر دوں کہ ہمیں امریکن آفیشلز نے واشنگٹن میں اور جو میٹنگز یہاں ہوتی ہے اس میں ٹوٹل اپریشیشن, انہوں نے کہا کہ جس قسم کی آپریشنز آپ کی فوج نے کی ہے, جس کریج اور بریوری کا انہوں نے مظاہرہ کیا, جس قسم کی سیکریفائسز دی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کون اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ اگر اتنی ہی ان میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوتی تو یہ 10 سال سے جو ہے آئیسیف اور نیٹو جو ہے وہ افغانستان میں کیوں نہیں اس نے ایلیمینیٹ کیا؟ ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ وداؤٹ ڈسکرمنیشن, نو کلر کریڈ کے بیسس پر all militants are going to be treated in the safe. ان کے سیف ہیونز ٹیک آؤٹ کیے گئے, ان کی ٹریننگ سنٹرز ڈسٹرائے کی گئی ہے, ہماری لینڈ فورسز انوالوڈ ہیں, ایئر فورسز انوالوڈ ہیں. کسی ملک کو, کامران خان صاحب, کسی ملک کو ہم اس کا اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ کس قسم کی ہم آپریشنز کریں, کہاں کریں, کس وقت کریں اور کس طرح سے کریں. یہ پریروگیٹو جو ہے یہ صرف الیکٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اور جناب نواز شریف کا جو دورہ اکتوبر کا ہونے والا ہے اس کا تعلق نہیں ہوگا کہ جو امریکہ کی خواہشات ہیں آپریشن ضرب عرض کے حساب سے اب سے لے کے جب تک اس کے اثرات یا اس سے کوئی لنکیجز یا اس کی کوئی کنڈیشننگ یا کنڈیشنلز نہیں ہے, وہ چیزیں اس کے ساتھ مشروط نہیں ہیں جو دورہ ہونے والا ہے اس کا کانٹینٹ نہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور جس طرح سے ڈاکٹر سوزن رائس نے مجھے بتایا تھا جولائی میں, اور انہوں نے آ کے اسلام آباد میں بتایا کہ جو ریمیننگ پیریڈ ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کا, لٹل لیس دین 1.5 ایئر, 17-18 مہینے جو رہ گیا, اس میں وہ چاہتی ہے ایڈمنسٹریشن کے ریلیشن شپ کو جو آلریڈی پچھلے 2 سال سے ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پر ہے اس میں ہم اور کانٹینٹ ایڈ کریں, سبسٹنس ایڈ کریں, اور ان دیئر اون ورڈز یہ ایک پاس آن کریں وہ انکمنگ ایڈمنسٹریشن کو ایک ایسی ریلیشن شپ جس میں ایک میننگ فل کوآپریشن ہو, جسے پاکستان میں پیس, اسٹیبلٹی اور ویل بینگ آف دا پیپل آف پاکستان جو ہے اس میں ایک ویزیبل امپروومنٹ آئے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب طارق فاطمی, وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے امور خارجہ. بہت اہم نکات بتا رہے تھے.
امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر ڈاکٹر سیوزن رائس کل پاکستان میں آئیں۔ اتوار کے روز کا انہوں نے دن رکھا تھا اور کل ان کی ملاقاتیں ہوئی جناب وزیر اعظم سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سے۔ بہت اہم دن تھا۔ امریکی میڈیا کہتا ہے کہ سیوزن رائس نے کہا ڈو مور، آپریشن ضرب عزم جو شمالی وزیرستان میں آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو اس میں اور کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفک چیزیں، مخصوص چیزیں انہوں نے بتائی ہیں پاکستان کو کہ آپ کو کرنی ہے، اور اس کے نتائج کا وہ کہتے ہیں جائزہ لیں گے اکتوبر میں جب وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن جائیں گے اور صدر اوباما سے ملاقات کریں گے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے، بہت کم ہوا ہے تاریخ میں، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی لگا دی ہے، اور اب یہ عدالتی کارروائی ہے جس کے شکنجے میں جناب الطاف حسین کی تقاریر آئی ہیں۔ اس کا بھرپور جائزہ لیں گے ہم ایک کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر سیوزن رائس کا دورہ پاکستان، اور خاص طور پہ ہم نے ذکر کیا تھا اتوار کے روز، اور اتوار کے روز ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک، اور ان کے دورے کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کا کھلنا اور جی ایچ کیو کا کھلنا۔ اس دوران ہمیں پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز کیونکہ ڈاکٹر سیوزن رائس کو اسلام آباد میں ہونا تھا ان کے پروگرام کے مطابق، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کی یادگار پر حاضری دیں اور وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائیں اور اپنے رسپیکٹس وہاں پہ پیش کریں، اس لیے ان کا جی ایچ کیو آنا تھا، شہداء کے لیے ان کی یادگار پہ آنا ضروری تھا ان کا، اور اسی دوران ان کی ملاقات طے پائی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، جو اس موقع پر ہوئی ہے، اور جو 2 گھنٹے طویل ملاقات تھی، لیکن افواج کے ترجمان نے یہ بھی یاد دلایا ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو اتوار کے روز ہی ان سے سیکرٹری خارجہ جان کیری نے ملاقات کی تھی، جو ایک غیر معمولی واقعہ تھا جب اتوار کی چھٹی کے روز امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی، وہ بھی اتوار کا ہی روز تھا، اور کل سیوزن رائس کی ملاقات جی ایچ کیو کے دورے کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوئی تو وہ بھی اتوار کا ہی روز تھا۔ اس سلسلے میں یہ اہم جو ہے سچویشن وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس معاملے پہ۔ آج کا بہت اہم واقعہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، فل بینچ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے اس پٹیشنز کے جواب میں جو کہ کئی وکلاء نے داخل کی تھی، اور جس میں الطاف حسین صاحب کے تقاریر پر پابندی لگا دی لاہور ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بتایا جائے کہ الطاف حسین صاحب نے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی ہے یا نہیں، الطاف حسین کی تقاریر اور بیانات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے، پیمرا وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اس معاملے میں جواب دیں۔ عدالت نے الطاف حسین کی شہریت کے بارے میں سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ سے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ آج کا معاملہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے پیمرا کی ہدایات تھیں جس کے تحت جناب الطاف حسین کی تقاریر نشر نہیں کی جا رہی تھی، اب یہ عدالتی معاملہ بھی ہو گیا ہے جس میں اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اب عدالتی شکنجے میں جناب الطاف حسین کی تقریر اور بیانات آ گئے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک جھلک ان بیانات کی جو کہ جناب الطاف حسین کے پچھلے کئی ہفتوں میں دیکھنے میں ہے اور وجہ تنازع بنے۔ فوج ہمیں صاف صاف بتا دے آپ ہمیں پاکستان میں برابر کے شہری کی حیثیت سے نہیں رکھنا چاہتے تو کلیئر کٹ مردوں کی طرح سامنے آگے بتاؤ اور مقابلہ کرنا ہے، بہادر مرد کے بچے ہو تو ایک بندوق پھینکو ہماری طرف، ایک اپنے ہاتھ میں رکھو، پھر مقابلہ۔ بیرسٹر سیف صاحب، اب یہ تقاریر نشر نہیں ہو سکیں گی، اب عدالت کی جانب سے بھی آج یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عدالت میں سماعت ضرور ہوئی ہے بعض پیٹیشنز کی، جس میں آج وفاقی سیکرٹری داخلہ اور حکومت پنجاب کے اداروں کے سربراہان کو یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ 7 ستمبر کو ہونے والی سماعت میں شریک ہوں اور عدالت کو کچھ جوابات دیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ
پہلے جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس میں بھی وفاق کو اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری ہوئے تھے ریپلائز کے لیے، جو کہ مکمل طور پر نہیں آ سکیں، تو آج ان ریپلائز کو ریپیٹ کیا گیا۔ کوئی تحریری حکم ابھی تک نہیں آیا، آخر وقت تک کوئی تحریری حکم نہیں تھا، اور نہ ہی تقاریر کے حوالے سے پابندی کا کوئی آرڈر عدالت نے ایسا جاری کیا ہے، کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ کوئی ایسا تحریری آرڈر ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کم از کم کل تک مؤخر رکھوں گا، جب تک تحریری حکم نامہ جو ہے عدالت کا نہیں آ جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے، اور وہ سماعت کے آخر میں جب سارا مقدمہ سنا جاتا ہے اس کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک آرڈر ہے جو آج کی پیشی کے حوالے سے صرف دیا گیا اور 7 تاریخ کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ اس آرڈر پہ پہلی بات تو آپ یہ کے ہوگی۔ پاس دوسری لیگل آپشنز کیا ہوں گے؟ کہ انصاف کا یہ اصول ہے کہ انصاف میں کوئی بھی حکم دینے سے پہلے جس کے اثرات کسی پارٹی پہ مرتب ہوتے ہوں وہ کسی پارٹی کو سنے بغیر نہ دیا جائے۔ تو الطاف حسین یا ان کی پارٹی کے کسی رکن کو نہ تو نوٹس ملا ہے، نہ ہی عدالت نے طلب کیا ہے، نہ ہی ان کا موقف سنا گیا ہے، اور نہ ہی یہ تقاریر جو ہیں عدالت کے سامنے پیش ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا حکم آتا بھی ہے، بفرض محال آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سلیکٹیو جسٹس کے مترادف ہوگا اور یقیناً انصاف کے اصولوں سے متصادم حکم ہوگا۔ اور اگر ایسا آتا ہے تو پھر ہم یقیناً اس حکم کو نہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں بھی رجوع کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو آلریڈی سچویشن ہے، بیانات تو نشر نہیں ہو رہے الطاف صاحب کے، اب انٹرویوز بھی نشر نہیں ہو سکتے، اس کی ریمیڈی کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ رابطہ منقطع ہوا ہے ہمارا بیرسٹر سیف صاحب سے۔ ہم کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں اس معاملے پہ مزید بات کریں بیرسٹر سیف صاحب سے، کیونکہ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ ڈنڈی لی، دھاڑ 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 دھاڑ، کہتے ہیں آج اس کی ضمانت ہو گئی۔ بمبانو بمبینو، بمبانو 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 بمبانو